हेलो दोस्तों, अवध की शान हसन में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर के आए हैं। उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद के जोगीपुरा में नजफ़ हिंद दरगाह मौला अली को समर्पित एक पूजनीय दरगाह है। आप अपनी उपचारात्मक प्रतिष्ठा के लिए जानी जाती है। ये एक बहुत ही मशहूर स्थल है, जगह है जिसका मुग़ल काल में इसका विशेष रूप से बहुत ज़िक्र है। औरंगज़ेब के समय से जुड़ा हुआ ये मध्य प्रदेश में हुसैन टेकरी से यहाँ आने वाले लोग यहाँ पे मोजज़ा और सेहतमंद प्राप्त होने के बाद इस दरगाह की बहुत ही मशहूरियत और लोकप्रियता बढ़ गई। प्रमुख इसके बिंदु हैं। पुराने समय में ऐसा माना जाता है कि दरगाह बादशाह औरंगज़ेब के समय में इसका अस्तित्व था। हालांकि शुरू में ये साधारण संरचना थी। उपचार इसका दरगाह को अपनी बीमारियों से पीड़ित लोगों को ठीक करने की कथित क्षमता के कारण ये मशहूर हुई। विशेष रूप से हुसैन टेकरी से आने वाले लोगों के मोजज़े के रूप में देखते हैं, यानी कि चमत्कार के रूप में ठीक होते हैं। इसके बाद विस्तार और विकास इसका हुआ। जैसे जैसे श्रद्धालुओं और ज़ायरीनों का संख्या बढ़ती गई, उनके ठहरने के लिए कमरों का निर्माण किया गया, साधारण हॉल बनाए गए, मुफ्त भोजन जो वितरण किया गया, जैसे कि दस्तरख़्वान हैदरी है, इमाम हसन का दस्तरख़्वान है, ये फ्री में खाना होता है। इसकी जो है वो रसोई घर की जो दस्तरख़्वान है वो बीबी फ़ातिमा और हज़रत अब्बास की लिए दरगाहों को में शुरू किया गया है। इसमें कुछ मख़सूस मजलिसें होती हैं। गर्मियों की छुट्टियों में इसमें सालाना मजालिस होती है, जिसको मख़सूसी मजलिस के लोग कहते हैं। इसमें लोग बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, पढ़ते हैं, बहुत से ज़ायरीन आते हैं। इस दरगाह को दरगाह आलिया के नाम से भी जाना जाता है, जो इसको महत्व और बहुत इससे लोग सेहतमंद होते हैं, वो अधिक ज़ोर देते हैं। दोस्तों, ये जो मज़ार आप देख रहे हैं सैयद राजू की, इनके बारे में भी आपको हम यहीं के लोगों से सुनवाते हैं। क्या कहना है, ये सैयद राजू कौन थे, क्या थे, ये सुनिए। यहाँ पर किस तरीके से वजूद में आया। शाहजहां के कैद में जाने के बाद जब ज़ीनत मसनद पर उसका नाफरमान बेटा औरंगज़ेब बैठा, तो उसने सबसे पहले हुक्म ये सादिर किया कि इनके जितने भी मुआविन और मददगार हैं, लिहाजा उनकी गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई। बहरहाल ये उनके मुआविन और मददगार थे, उनकी हुकूमत का एक रुकन थे, और सैयद राजू की गिरफ्तारी का हुक्म सादिर कर दिया गया। बहरहाल सैयद राजू को जब दक्कन से वापसी में ये खबर मिली कि ऐसे ऐसे उनको महल में कैद कर लिया गया है शाहजहां को, उन्होंने अपने क़राबतदारी में नजीबुद्दौला को उसी वक्त इत्तला फरमाई। नजीबुद्दौला यहाँ नजीबाबाद के रजवाड़े में से एक थे और लखनऊ की शाही के एक हिस्से थे, और लिहाजा उनके हुक्म पर सैयद राजू यहाँ पर आए, और सैयद राजू को हिफाजत से पूरी तरीके से नजीबुद्दौला ने या जोगिरमपुरी के अंदर भिजवा दिया। लिहाजा उनका तकवा परहेज़गारी बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा मुत्तकी थे। लिहाजा मैं अगर उनको उस दौर का आलिम ना कहूँ तो कुछ कम ना होगा, क्योंकि हज़रत अली उनसे बनफ्स नफीस खुद मिलने आए थे। 1400 साल की तारीख़ में बड़े बड़े शहनशाह गुजरे, बड़े बड़े स्कॉलर गुजरे, बड़े बड़े वाइज़ बेनज़ीर गुजरे, लेकिन हज़रत अली बनफ्स नफीस किसी से मिलने के लिए नहीं आए। दो लोग ऐसे गुजरते हैं कि जिनसे मुलाकात की गई है अहले बैत की तरफ से। एक काजी नूरुल्लाह शूस्तरी, जिनको शहजादी बिज़्ज़तुर रसूल फ़ातिमा ज़हरा ने अपना बेटा कहा, या उसके बाद में हज़रत अली सैयद राजू से मिलने के लिए आए। ये दो लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह हमें किरदार मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि वो
جو فقہ جعفریہ کے اہم رکن تھے اور اس دور کے ولی فقیہ تھے، احقاق الحق کی زد میں آ کر کے نور اللہ شوستری کا جو ہے ناگہانی قتل ہوا، ان کی شہادت پر بیوی آئیں، لہٰذا سید راجو نے یہاں پر آنے کے بعد میں حضرت علی علیہ السلام کو ہر لمحہ یاد کیا، ان سے مناجات کرتے رہے اور دعائیں مانگتے رہے۔ بہرحال یہ دور دور تلک یہاں پر کچھ نہیں تھا، یہاں بن تھے، اور بن کی کیفیت کا اندازہ آپ ایسے لگا لیں کہ بن کے اندر اگر ایک سوئی بھی گر جائے تو اس کی قدموں تلک آواز ہوتی ہے، کیوں اتنا یہاں پر سکوت تھا یہاں پر۔ لہذا ایسے بن میں آ کر کے انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو یاد کیا، اور صبح کو وہ یہاں آ جاتے تھے بن کے اندر جہاں ہم کھڑے ہیں، یہ پورا حصہ جنگلات میں تبدیل تھا، اور لہٰذا جوگی رام پوری کا یہاں وجود تھا، وہ یہاں سے آ جایا کرتے تھے اور مناجات دعائیں حضرت علیہ السلام کو یاد کرتے تھے، اور رات کا وقت ہوتا تھا اور وہ چلے جاتے تھے۔ لہٰذا دل سے بات جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اور پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ ان کے نالے نے زمین سے اٹھ کر آسمان کا ایسا سفر کیا کہ عشق تھا فتنہ گر سرکش و چالاک میرا، اور آسمان چیر گیا نالہ بے باک میرا۔ عشق کی منزل وہ تھی کہ یہاں پر سید راجو نہیں تھے بلکہ ایک نابینا انسان، اس کو کچھ لوگوں نے تاریخ میں برہمن لکھا ہے، وہ یہاں پر چرواہا جو ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ گھاس چر رہا تھا، چرواہا گھاس کھود رہا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہاں پر پتے کاٹ رہا۔ بہرحال وہ ایک نابینا برہمن تھا۔ سید راجو جوگی رام پوری میں تھے، یکایک اس کے کانوں میں ایک آواز آئی کہ اس نے دیکھا کہ پتے ہل رہے ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی مذکورہ بیان میں آپ کو بتایا کہ بن کا کیا کیفیت ہوتی ہے۔ وہ گھبرا سا گیا اور اس نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی، وہ سمجھا کہ شاید کہ اورنگزیب کے لشکر نے خروج کر دیا ہے، لیکن وہ ٹھہرا رہا، وہ گیا نہیں۔ آنے والا بہت ہی سبق آموز طریقے سے دھیرے سے گھوڑے سے اترا، اور اترنے کے بعد میں اس سے پوچھا کہ سید راجو کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ تو اپنے گھر پہ ہیں۔ کہا جاؤ ان سے جا کر کے کہہ دو کہ جسے تم دن رات یاد کرتے ہو اپنے نالوں میں، فریادوں میں، فغاؤں میں، آج وہ شخص تم سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ لہٰذا اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ کس کو یاد کرتے ہیں، لیکن اس نے فوراً فی البدیہہ کہا کہ میں کیسے ان کو بلا سکتا ہوں جبکہ میری آنکھیں نہیں ہیں۔ لہٰذا سرکار امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن اس کے چشم اطہر پر لگایا، لہٰذا اس کی بصیرت آ گئی اسے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، جیسے ہی اس کی آنکھیں آئیں وہ خوشی خوشی دوڑا گیا سید راجو کے پاس گیا اور جا کر کے ان کو اطلاع فرمائی کہ اسی وقت چلیے جس کو آپ دن رات یاد کرتے ہیں، آج وہ شخص آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ وہ جیسے ہی وہاں سے چلے، ان کے ساتھ میں وہاں کے رہنے والے، ان کے چاہنے والے بھی چلے، بہت سارے لوگ چلے۔ لہٰذا میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس جگہ کو حضرت علی علیہ السلام نے ایک معجز نما بنایا، اور انہیں بنانا تھا۔ وہ جیسے ہی سب کے سب مجمع یہاں پر آیا، کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جس شہ سوار پر وہ آئے تھے وہ اسب باوفا تو یہاں موجود نہیں ہے، لیکن اس کا کف جو ہے وہاں پڑا ہوا ہے۔ لہٰذا انڈیکیشنز کے طور پر، نشانی کے طور پر اس کے کھر جو تھے اس ریت میں، اس مٹی میں جم گئے تھے۔ اسی جگہ پر کچھ دنوں کے بعد میں تشت سے اسے ڈھک دیا گیا اور رات کو بشارت دی گئی۔ لہٰذا اہل بیت جو ہوتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو جب کوئی بات پہنچاتے ہیں تو ان کو خواب میں آ کر کے بشارت دیتے ہیں، اور ایسے ہی چاہنے والے ہوتے ہیں کہ اس بشارت کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ عمل بنا لیتے ہیں۔ اور سید راجو نے ایسے ہی کیا، ان کو بشارت یہ دی گئی کہ ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے لیکن آپ سے ملاقات نہ ہو سکی، لیکن ہمارا پیغام یہ ہے، ہمارا میسج یہ ہے۔ اب جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، ہمارا میسج یہ ہے، ہمارا پیغام یہ ہے کہ یہاں سے چشمہ جاری ہوگا، اس چشمے سے پانی نکلے گا، اور وہ پانی لوگوں کے لیے شفا بنے گا۔ لہٰذا وہ پانی کی جگہ پر آپ جو ہیں ایک چشمہ بنوا دیں، یعنی کہ ایک کنواں بنوا دیں، اور اس سے جو پانی نکلے ہمارے نام سے منسوب کر دیں، ایک روضہ تعمیر کرا دیں ہمارے لیے۔ لہٰذا اسی جگہ سے چونا بھی نکلا، اسی جگہ سے پانی بھی نکلا، اور پھر امام علی مقام علیہ السلام کے نام سے یہ درگاہ عالیہ نجف ہند جوگی رام پورہ جو ہے آباد ہوئی، لیکن سید راجو کے توسل سے۔ میرے پاس معتبر تاریخ نہیں ہے، لیکن میں نے سینہ در سینہ لوگوں سے سنا ہے کہ جتنے
بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ سب سے یہی کہا گیا ہے کہ میرے روضے پہ آنے سے پہلے سید راجو کے روضے پہ پہلے آنا، جن کے توسل سے یہ معجزہ وجود میں آیا۔ لہذا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس صدقے دل سے اگر مرادیں آپ لاتے ہیں تو پوری بھی ہوتی ہیں۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں۔ تو دوستوں، آپ نے سنا سید راجو کے بارے میں۔ یہ ہے مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام کا روضہ، جو اس کے بعد یہ بنا ہے، اور اب یہ آپ کو پورا یہ وہی پانی ہے، یہ شفا کا پانی ہے، اس کا احترام کریں، اس سے وضو نہ کریں۔ یہ جو راجو دادا کو بشارت ہوئی تھی سید راجو حسین کو، یہ وہی پانی ہے یہاں پہ جو یہاں پہ لوگ زائرین لے جاتے ہیں اور اس سے صحت یاب ہوتے ہیں۔ یہ ہے درگاہ مولا مشکل کشا مولا علی علیہ السلام کا۔ یہ دیکھیے آپ، پوری یہ اس وقت ہی بنی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیے، ابھی اور بھی آپ کو آگے لے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ اس کا پوری درگاہ چاروں طرف سے آپ کو اس کی زیارت کرائیں گے انشاءاللہ۔ یہ پیچھے کا ہے، یہ بیک سائڈ کا ہے مولا علی کی روضے کا، یہ پیچھے کا حصہ ہے جو یہ آپ دیکھ رہے، یہ ہے حضرت سکینہ، روضہ حضرت سکینہ۔ یہ روضہ سکینہ علیہ السلام کا، حضرت سکینہ علیہ السلام کا روضہ ہے یہ، اور یہاں بھی لوگ آتے ہیں اور اپنی اپنی زیارت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ سامنے جو روضہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ حضرت فاطمہ زہرا کا روضہ ہے۔ سارے روضے یہ اس کے آس پاس آپ کے سب بنے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ مردوں کا جانا منع ہے۔ اور یہ دیکھیے، یہ یہیں سے کچھ دور پہ یہ امام حسین علیہ السلام کا روضہ ہے۔ یہاں پہ مولا علی کے روضے سے کم 500 میٹر کی دوری پہ امام حسین علیہ السلام کا روضہ ہے۔ یہ علم لگا ہوا ہے، یہاں بھی لوگ آتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے یہ روضہ پہ لوگ اپنی حاضریاں دیتے ہیں، اور بہت ہی مخصوص جگہ ہے یہ۔ یہاں پہ ہر دھرم کے لوگ آتے ہیں، سارے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ انسانیت کا جو امام حسین نے انسانیت کا جو پیغام دیا، اس کے لیے یہ پورا یہاں پہ کوئی پابندی نہیں ہے، سبھی دھرم کے لوگ یہاں پر آتے ہیں، اور یہاں پہ ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، وہ یہاں سے صحت یاب ہو کر کے جاتے ہیں۔ دعا کرتا ہوں جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے، مولا سے دعا کرتے وہ بھی یہاں پر آئیں اور صحت یاب آئیں۔ خدا حافظ و ناصر۔